अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। मोहतरम सामीन इकराम, सबसे पहले तो मैं बसीरत तालीमी व दावती मरकज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये शानदार प्रोग्राम अरेंज किया है और वक्त और हालात को देखते हुए इतने अहम प्रोग्राम को मुनक़िद किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके नेक मकासिद को पूरा करे और जो लोग भी इसमें शरीक हैं उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। कोरोना और कोरोना के बाद पैदा होने वाले हालात ने जिस तरह ऑनलाइन का एहतमाम किया है और लोगों को मजबूर किया है कि वो एक दूसरे से ऑनलाइन जुड़ जाएं और उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ ऑनलाइन की असीर हो जाएं, उसने हमें और आपको भी मजबूर किया है कि हम अपने दावती और तालीमी सरगर्मियों का असरे नौ जायज़ा लें और उन्हें सही से अच्छे अंदाज में मुनज़्ज़म करें। मुझे खुशी होगी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आइंदा अगर अभी तक ना हुआ हो तो मेरे इल्म में नहीं है, बसीरत दावती और तालीमी मरकज़ को चलाने वाले लोग तालीमी मौजू पर भी इस तरह का एक प्रोग्राम मुनक़िद करें कि हम अपने तालीमी प्रोग्राम्स को किस तरह बेहतर से बेहतर ऑनलाइन कर सकते हैं और किस तरह हम मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ अहले इल्म व फ़ज़ल से ऑनलाइन इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें और हमें सबको इसकी तौफ़ीक़ दे। मेरा मौजू है मौजूदा दावती वसाइल। ये मौजू तवील भी है, वसी भी है और कुछ पेचीदा भी है, और चूँकि वक्त 25 मिनट का है इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मुकर्ररा वक्त में इस मौजू को निकात की शक्ल में पेश किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और सामईन सबको इससे फ़ायदा पहुँचाए। दावत के मैदान में असल जो आयत है और असल जो हुक्म है वो अल्लाह ताला के इस फरमान में मौजूद है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अल्लाह ताला ने हिकमत व मौइज़त, हिकमत के साथ अपने रास्ते की तरफ बुलाने का हुक्म दिया है और बेहतरीन मौइज़त का हुक्म दिया है और अच्छे अंदाज में मुनाक़शा और बहस करने का हुक्म दिया है। ये दावत की 3 कलीदी अरकान या 3 कलीदी चीज़ें हैं। इस दावत को लोगों तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के वसाइल का इस्तेमाल होता है। वसाइल के बाब में असल ये है कि जो भी मुनासिब और मशरू वसाइल हैं उनके ज़रिए दावत का काम किया जाए। ये वसाइल जब से दावत का आगाज़ हुआ है तब से आज तक मुख्तलिफ तरीक़ों, मुख्तलिफ लिबास बदलते रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो साबित हैं और कुछ ऐसे हैं जो मुतजद्दिद हैं। वसीला हम सब जानते हैं कि किसी चीज़ तक पहुँचने का तरीक़ा, जिसके ज़रिए किसी चीज़ तक पहुँचा जाए। जिस चीज़ तक पहुँचा जाता है वो चीज़ असल होती है और जिस चीज़ के ज़रिए पहुँचा जाता है वो वसीला होता है। असल अहमियत उस चीज़ की होती है जहाँ तक हमें पहुँचना होता है, और ये जो चीज़ वसीला होती है ये दूसरे नंबर पे होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे आमाल में जो खल्त वाक़े है और जो परेशानियाँ और पेचीदियाँ हैं उसमें एक चीज़ ये भी है कि बसा औक़ात हम देखते हैं कि वसीले को हदफ से ज़्यादा अहमियत दे दी जाती है और बसा औक़ात तो ये देखने में आता है कि वसीला ही कुल का कुल बनकर रह जाता है। ये चीज़ गलत है। हमेशा दावती तरतीबात में भी और तालीमी तरतीबात में भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि वसीले को वसीले की हैसियत हासिल हो और हदफ और मकसद को हदफ और मकसद की हैसियत हासिल हो। हम जब अंबिया किराम की सीरतों को देखते हैं और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी
اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم چاہیں تو جو دعوتی وسائل ہیں انہیں دو مختصر وسیلے میں پیش کر سکتے ہیں یا بیان کر سکتے ہیں کہ عموماً جو داعی ہوتا ہے وہ یا تو اپنی زبان کے ذریعے دعوت دیتا ہے یا تحریر کے ذریعے دعوت دیتا ہے یا دونوں کے ذریعے دعوت دیتا ہے. تو یہ دو اہم وسیلے یا دو اصل طریقے ہیں. انبیاء کو عموماً اللہ تعالیٰ نے زبانی وسیلہ عطا فرمایا جس کے ذریعے وہ دعوت کا کام کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کتابت کے ذریعے بھی دعوت کا کام انجام دیتے تھے. بعض انبیاء جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی. لیکن یہ جو بولنا اور لکھنا ہے، جو ہم بولتے ہیں یا لکھتے ہیں یا گفتگو کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے جب ہم دعوتی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے مختلف ممبروں کا استعمال کرتے ہیں، مختلف ممبروں کا استعمال کرتے ہیں. یہ جو ممبر ہیں یہ وقت اور حالات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں اور ان میں ترقی ہوتے رہتی ہے. جب ہم دیکھیں گے دعوتی ممبروں کے بارے میں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ کچھ ممبر ایسے ہیں جو قدیم ہیں اور ثابت ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا. جیسے مساجد ہیں، مسجد کے ذریعے دعوت کا کام یہ عہد نبوی سے جاری ہے اور ثابت ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے. یا اسی طرح کتابوں کی تالیف کے ذریعے، تحریر کے ذریعے دعوت کا کام یہ شروع اسلام سے جب سے تحریری کاز کا آغاز ہوا ہے تب سے یہ چیز بھی جاری اور ساری ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے. دعوت کا جو کاز زبان کے ذریعے ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور یہ جو بذات خود انسان بالمشافہ جب دعوت کا کام کرتا ہے مجالس میں حاضر ہو کے یا جمعہ کے خطبوں کے ذریعے یا جو دعوتی مراکز ہیں ان میں لوگوں کو خطاب کر کے ان کی موجودگی میں اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. جو جدید دور میں جو وسائل نئے پیدا ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو نئے وسائل بنے ہیں، نئے وسائل میں آپ دیکھیں گے کہ کئی قسم کے وسائل ہیں جن میں جو بہت زیادہ معروف اور بہت زیادہ مشہور ہیں وہ ٹی وی چینلز ہیں یا یوٹیوب چینلز ہیں. ریڈیو وغیرہ تو اب پرانی باتیں ہونے والی ہیں. یا اسی کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں گے کہ چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو یا دوسرے اور چیزیں جن میں ایک اہم چیز ایپس ہیں. یعنی آپ یہ محسوس کریں گے کہ اب بہت سارے ٹی وی چینلز والے بھی وہ مجبور ہو کر کے اپنے چینلز کا ایک ایپ بنا کر کے لانچ کرتے ہیں جس کو ہم موبائلوں میں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اپنے موبائل میں جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں. چاہیں تو اس کو لائیو دیکھیں اور چاہیں تو اس کے بعد میں جب ہمارے پاس وقت ہے تو اس وقت کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے نئی چیزیں اور نئے وسائل ہمارے پاس دعوت کے آئے ہیں اور ہم ان سے مستفید ہو رہے ہیں اور فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں. آپ اگر غور کریں گے تو یہ جو وسائل ہیں اگرچہ یہ وسائل پچھلے انٹرنیٹ کے آنے کے بعد سے بتدریج ترقی کر رہے ہیں اور ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ جو بیماری پھیلی ہے کورونا کی اس کے بعد سے ان کی اہمیت کا لوگوں کو زیادہ اندازہ ہوا ہے اور ان میں جو بعض اور وسائل جن کا اضافہ ہوا ہے یا اضافہ نہیں ہوا ہے لیکن ان کا استعمال بڑھا ہے، جیسے زوم ہے یا گوگل کے بہت سارے پروگرامز ہیں جن کے ذریعے ہم آن لائن لیکچرز دیتے ہیں، آن لائن لوگوں کو خطاب کرتے ہیں. تو اب ان کی ضرورت بھی بڑھی ہے، استعمال بھی بڑھا ہے اور لوگوں تک اس قدر پہنچ گیا ہے کہ اب لوگ آرام کے ساتھ اگر آپ کوئی پروگرام کرنا چاہیں، کوئی چیز پیش کرنا چاہیں تو وہ اس سے استفادے کا طریقہ جان گئے ہیں. آپ آسانی کے ساتھ جب چاہیں جتنے لوگوں کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہوں مخاطب کرنا چاہیں تو وہ موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پرانے اور نئے طریقے ہیں، یعنی جو قدیم وسائل ہیں اور جو جدید وسائل ہیں ان میں کچھ بنیادی فرق ہے. اس میں ایک فرق جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو قدیم وسیلہ ہے دعوت کا، خاص طور سے چاہے وہ خطبات مساجد کے ذریعے ہو یا لوگوں کے درمیان جا کر کے خطاب کرنا اور اپنی بستی سے لے کر کے آگے تک لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اس میں ایک بنیادی فرق یہ آتا ہے، عموماً ہر حالت میں تو نہیں لیکن عموماً یہ فرق آتا ہے قدوہ کا فقدان. یعنی جو داعی جب لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان دعوت کا کام کرتا ہے تو وہ قدوہ ہوتا ہے.
اس کے گفتگو سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے عمل سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے عمل کو دیکھ کر کے راستہ پکڑتے ہیں۔ بہت سارے فروق ہیں اور بہت اس فرق میں بھی کئی اور چیزیں ہیں جن کا طول کی وجہ سے میں ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ یہ قدوہ والی بات زیادہ ہے، میں اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ قدوہ ہوتا ہے۔ یہ چیز سوشل میڈیا میں یا جو دیگر اور ایپس ہیں یا دیگر چینلز ہیں یا دیگر جو وسیلے ہیں الیکٹرانک، اس میں یہ چیز پائی نہیں جاتی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جدید جو وسائل ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ قدیم وسائل سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے، ان کی بات ہی الگ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کو یہ وسائل عطا کیے اور اس کے بعد صحابہ کرام کو یہ وسائل ملے اور اسی کے ذریعے انہوں نے دعوت کا عظیم کام کیا ہے جس کا اس ترقی یافتہ دور میں بھی ابھی تک تصور نہیں ہے۔ دونوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو جدید وسائل ہیں دعوت کے، انہوں نے ہر انسان کو موقع عطا کیا ہے۔ اس میں فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، جس کی طرف میں آگے آؤں گا۔ مختصر میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے، چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر ہو یا واٹس ایپ ہو، ٹک ٹاک ہو یا اور کوئی چیز ہو، زوم ہو، آپ خطاب کرنا چاہتے ہیں، ہر انسان اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچائے۔ اور یہاں پریشانی پیدا ہوتی ہے، عام حالات میں جو قدیم وسائل تھے اس میں یہ گنجائش بھی نہیں تھی اور لوگ قبول بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے یا اس کی کارکردگی یا کوئی بھی سبب جس کی تفصیل کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، وہ دعوت کے لیے صالح نہیں ہے، تو معاشرہ اس کو رفض کر دیتا ہے پہلی فرصت میں۔ لیکن یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سے وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، جن کے پاس فقہ نہیں ہوتا ہے دین میں، یا جن کا دینی علوم سے تعلق ہی نہیں ہے، یا جو اس راہ سے گزرے ہی نہیں، اب وہ بھی دعوت کا کام دھڑلے سے کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہت سارے حالات میں گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا کا ایک جو جدید جو وسائل ہیں ان کا جو ایک منفی پہلو ہے وہ اس میں سامنے آتا ہے۔ اس لیے قدیم وسائل کی اہمیت برقرار رکھتے ہوئے جدید وسائل پہ محنت کرنی چاہیے، اور یہ جو سلبیات ہیں یہ ایک سچے داعی کی ذمہ داریوں کو بڑھا دیتی ہیں کہ کس طرح وہ سرگرم ہو کر کے ان جدید وسائل کو اختیار کرے اور کس طرح جو تحدیات ہیں، جو چیلنجز ہیں اس میدان میں مختلف قسم کے، ان کا وہ رد کرے اور ان کا وہ پیچھا کرے، جیسا کہ آگے میں پھر انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس آن لائن کی دنیا میں جدید وسائل چھا چکے ہیں، تو اب کوئی ایسا طریقہ نہیں بچا ہے کہ ہم ان سے نظریں چرا کر کے گزر جائیں یا ان کو اگنور کر کے آگے نکل جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ طریقہ صحیح یہی ہے کہ ان کا صحیح استعمال ہو اور ان سے فائدے اٹھائے جائیں۔ جو بھی جدید وسائل آئے ہیں اور جو اب اس قدر مشہور ہو چکے ہیں کہ تقریباً علم سے اور دعوت سے تعلق رکھنے والا ہر شخص جان چکا ہے، ایک طرح سے اس کی مجبوری بن چکی ہے موجودہ حالات میں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جدید وسائل ہیں ان کی دو بڑی خصوصیات ہیں۔ ایک تو ان کے ذریعے سرعت انتشار، یعنی جو معلومات آپ کے پاس ہے، جو دعوتی کاز آپ کرنا چاہتے ہیں، جو دعوتی باتیں آپ لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو پہنچتی ہیں۔ آپ نے ایک مضمون لکھا ہے، اس کو آپ نے فیس بک پہ اور واٹس ایپ میں ڈالا ہے، تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ اور جو لوگ ان کے طریقوں کو جانتے ہیں، اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں، مجھے بعض دوستوں نے، بعض ساتھیوں نے بتایا کہ ان کے پاس واٹس ایپ میں سینکڑوں گروپ ہیں، ایک دو گروپ نہیں، سینکڑوں، اور ان سے وہ لوگوں کو جوڑے ہوئے ہیں، جو بھی چیز ان کے یہاں آتی ہے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں دیکھیے ایک خطر بھی ہے۔ خطر یہ ہے کہ اس سرعت انتشار سے ایک دوسری چیز جو یہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے آپ کی ذمہ داری کو کافی بڑھا دیا ہے اور کافی حساس بنا دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی غلط چیز نشر کر رہے ہیں تو تیزی کے ساتھ وہ اتنے لوگوں تک پہنچے گی۔ بلا تحقیق کے اگر آپ نے کوئی چیز نشر کر دی ہے تو آپ اس کے جب تک اس کا استدراک کرنے جائیں گے تب تک لاکھوں لوگ اس کو پڑھ چکے ہوں گے اور ممکن ہے آپ کے استدراک کو پھر وہ لوگ نہ پڑھ سکیں۔ اس لیے یہ چیز یہ ذمہ داری بناتی ہے کہ اس کو بہت دقت کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے اور کوئی چیز نشر کرنے سے پہلے اس پر غور کیا جائے۔ اسی طرح کثرت استفادہ ہے، اس کی خصوصیت ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ گویا کہ سرعت انتشار اور کثرت
استفادہ، کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور یہ چیز بڑے فائدے کی چیز ہے کہ اس سے جو دعات ہیں وہ اچھے انداز میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور ان کے جو مخاطبین ہیں وہ کم وقت میں زیادہ معلومات ان سے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اس کے نقصانات بھی ہیں، آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ جو جدید وسائل ہیں یہ سلاح ذو حدین جسے کہا جاتا ہے، دو دھاری تلوار کی طرح ہیں۔ کس طرح دو دھاری تلوار کی طرح ہیں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو فیس بک ہے یا واٹس ایپ ہے یا اور جو سوشل میڈیا کا جو نیٹ ورک ہے، جو جدید وسائل میں میرے خیال سے اگر میں بہت اہم نہ کہوں، سب سے اہم نہ کہوں تو بہت ہی اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیگر بھی بہت سارے وسائل ہیں، جیسے میں نے ابھی زوم کا ذکر کیا، گوگل کے بہت سارے پروگرامز ہیں جن کے ذریعے ہم خطابات کرتے ہیں، گویا کہ ہم موجود ہیں۔ لیکن یہ جو ہیں، یہ جو دیگر سوشل میڈیا کے جو دیگر جو سوشل میڈیا جو ہے یا اس کی جو مختلف چینلز ہیں، ان کے ذریعے جو آپ دعوتی کام کرتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں غث اور سمین ہر چیز نشر کیا جاتا ہے، اور ہر ایک کو جب موقع ملا ہے تو ہر آدمی جو چاہتا ہے اس پر نشر کرتا ہے۔ دعوتی تناظر میں اگر آپ غور کریں اور دینی جو معلومات نشر کی جاتی ہیں، میں ابھی ان چیزوں کی طرف نہیں آ رہا ہوں جو غلط چیزیں نشر کی جاتی ہیں، دینی جو معلومات نشر کی جاتی ہیں، میرے اپنے اندازے کے مطابق 70 سے 80% معلومات غلط نشر کی جاتی ہیں، اور شاید 20% معلومات یا اس سے کم صحیح جو کتاب و سنت کی ترجمان ہوتی ہیں وہ نشر کی جاتی ہیں، یا اس سے بھی کم۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اہل باطل ہیں، وہ اس سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ان کا جو نشاط ہے، ان کی جو قوت ہے اور ان کی جو محنت ہے وہ اہل حق سے کہیں زیادہ ہے، چاہے وہ الہاد کا نشر ہو، چاہے شرک کا، چاہے بدعت کا، چاہے خرافات کا۔ آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کے جو یہ اسٹیشنز ہیں، جو ممبر ہیں، یہ پورے اس سے بھرے پڑے ہیں۔ یہاں پہ آپ ہمارے دعات کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کو موقع مل گیا ہے، ہر آدمی جو چاہتا ہے اس کو پھیلا رہا ہے، تو آپ کس طرح، یا جو ہمارے دعات ہیں وہ کس طرح ان جدید وسائل سے استفادہ کریں اور کیا کیا کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب جب حالات بالکل بدل چکے ہیں تو ہمارے جو دعوتی مراکز ہیں، ہمارے جو مدارس ہیں اور ہمارے جو دیگر سینٹرز اور ادارے ہیں جو دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ شروع سے وہ ان جدید وسائل کی ٹریننگ دیں دعات کو، زبان کے ساتھ ساتھ یہ جو جدید وسائل ہیں انہیں کس طرح استعمال کیا جائے اور کس طرح دعوت کا ان سے کام کیا جائے، اس پر اس کی ٹریننگ دیں، اس کی تدریب کرائیں اور انہیں اس کا ماہر بنا کر کے نکالیں۔ اہل علم کی جو تحریریں ہیں، جو مستند اہل علم ہیں اور جو موثوق علماء ہیں، ان کی باتوں کو ان سے، چاہے وہ تحریریں ہوں، چاہے ان کے خطابات ہوں، ان کو نشر کیا جائے۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے، یا ایک بہت ہی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار بہت منظم ہو۔ اگر منظم طریقہ کار نہیں ہے تو آپ جان لیجئے کہ کوئی بھی کام آپ صحیح سے نہیں کر سکتے ہیں یا مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو دعوتی مشن ہے جدید وسائل کے ذریعے، اس میں دو چیزوں کی رعایت بہت ضروری ہے جب ہم تنظیم کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو صحیح معلومات کو نشر کرنا، دوسرا جو غلط معلومات نشر ہو رہی ہیں ان کا سامنا کرنا، ان کا رد کرنا اور ان کا جواب دینا، کیونکہ ان معلومات کو پڑھ کے جو کچے ذہن کے لوگ ہیں یا جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جن کے یہاں عقیدے اور منہج کی غلطی ہے، وہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اس لیے نشر کرنے کے لیے لوگوں نے کہا کہ دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ نشر کریں تو اہل علم کہتے ہیں کہ نشر میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جس میں دو اہم چیزیں ہیں۔ جب بھی آپ کوئی معلومات نشر کر رہے ہیں جدید وسائل کے ذریعے، تو اس میں ایک جو چیز آپ نشر کر رہے ہیں وہ صحیح ہو، کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح موقع اور مناسبت ہو۔ ہر چیز کو ہر وقت نشر نہیں کیا جا سکتا، یا ہر صحیح بات کو ہر وقت بولا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ایک اہم چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں جدید وسائل کے استعمال میں، وہ یہ ہے کہ قدیم اور جدید وسائل کو جوڑ دینا چاہیے۔ یعنی ہمارے پاس قدیم وسائل سے جو چیزیں آ رہی ہیں، جدید وسائل کے ساتھ اس طرح جوڑیں کہ جیسے ہمارے علماء ہیں، ان کے خطبہ، ان کی تقریریں ہیں، ان کی تحریریں ہیں، جو یہ کام نہیں کرتے ہیں یا جن کو اس چیز کا سلیقہ کم ہے، ان کی چیزوں کو لا کر کے ڈیجیٹل کر کے اور ان کو جو جدید ہمارے پاس وسائل ہیں ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے، اور یہ اس وقت ہوگا جب یہ چیز منظم ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں جدید وسائل کے استعمال میں
ایک مزاج کا مسئلہ ہوتا ہے. مزاج کا مسئلہ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے احباب کو میں نے دیکھا، ان کو جدید وسائل سے ایک طرح کی یعنی چڑ ہوتی ہے، یا ایک طرح کا بود ان کے مزاج میں ہوتا ہے، اس کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں مطلقاً. یہ چیز اگرچہ درست نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کا جب مزاج ایسا بن جاتا ہے تو وہ بہت ایکٹیو ہو کر کے ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے. یعنی مثلا آپ اپنے کسی ساتھی کو دیکھیں گے، اس سے بات کریں گے تو بتائے گا کہ میرا فیس بک میں اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، یا وہ کہے گا کہ میں واٹس ایپ استعمال ہی نہیں کرتا ہوں، ٹویٹر پہ میں نے اکاؤنٹ ہی نہیں بنایا ہے. تو وہ بہت اگر حریص انسان ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دعوتی کام کر رہا ہے، روایتی انداز میں کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، بحوث ہے، تحقیق کر رہا ہے، معلومات نکال رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ان کا مزاج اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے تو جو ان کے شاگرد ہیں، ان کے ساتھی، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی معلومات کو ان سے تصدیق کرانے کے بعد اس کو ان وسائل کے ذریعے نشر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. دعوتی کار میں نے ایک چیز اور دیکھی جو جدید وسائل سے فائدہ اٹھانے میں نے اپنے بعض دوستوں اور ساتھیوں دیکھا. چھوٹے چھوٹے وہ مقاطع بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس بناتے ہیں، آڈیوز بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کو ڈالتے ہیں، 3 منٹ کے، 2 منٹ کے، 4 منٹ کے. میں نے دیکھا کہ یہ بہت نفع بخش ہے اور لوگ اس کو غور سے سنتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جن لوگوں کے پاس اس کی صلاحیت ہے، چھوٹے چھوٹے آڈیوز اور کلپس بنا کر کے اس کا جو ہے اس کو نشر کریں اور اسے لوگوں تک پہنچائیں. باقی یہ جو چینلز ہیں جن کے ذریعے آپ ڈائریکٹ خطاب کر سکتے ہیں، جیسے زوم ہے یا زوم کی طرح اور دیگر چیزیں ہیں، ان کا تو اہتمام آسان بھی ہے اور یہ روایتی جو چیزیں ہیں ان سے کافی جڑا بھی ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور اس کو تو اب لوگوں کو اختیار ہی کر لینا چاہیے. آج ہم یونیورسٹیوں میں دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے مراکز ہیں، اب سب اس کا دھیرے دھیرے انتظام کر رہے ہیں. تو ہمارے دعا چاہیے کہ اس کا انتظام کریں اور اس کے ذریعے آپ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ جڑیں اور ان کو جوڑیں اور یہ چیز جو ہے جاری رکھیں. ایک اور سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ان سے تو استفادہ ہم کرتے ہیں بہت ساری طریقوں سے، اس کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات سے ہم کیسے بچیں؟ تو دیکھیے، اس کے نقصانات میں ایک جو بڑا نقصان ہے جو میں نے ذکر کیا کہ اہل باطل کو بھی اتنا وسیع منبر ملا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی اگر کسی کے اندر گمراہی اور گمراہی پھیلا رہا ہے تو وہ اپنے ایک بستی میں، ایک علاقے میں بیٹھ کے کام کرتا تھا. اب اس کو یہ چینل ملا ہے اور اہل باطل کے پیچھے جو دام کرنے والے لوگ ہیں، جو ان کی جو اسلام کے دشمن ہیں اور جو اسلام کے دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسلام دشمن تحریکوں کی مدد کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو وہ بہت تعاون کرتے ہیں اور ان کی مالی مدد کرتے ہیں. ایسی صورت میں اب یہ ذمہ داری دعات، جو مخلص دعات ہیں، ان کی اور بڑھ گئی ہے کہ وہ جو ہے ان کا مقابلہ کریں اور کہ آپ نے کوئی اچھی تقریر کی، اب بہت سارے لوگ آپ کے فیور میں آ گئے تو آپ کل فتویٰ بھی دینا شروع کر دیے، پرسوں آپ نے جو دقیق مسائل ہیں، نوازل ہیں، اس پر بھی گفتگو کرنی شروع کر دی. یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو ہر میدان کو اس کے لیے چھوڑنا چاہیے اس شخص کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی عالم اگر ابھی ڈاکٹری کا پیشہ اپنانا چاہے اس کو کوئی کبھی دنیا اجازت نہیں دے گی، لیکن اگر الٹا کوئی کرنا چاہے تو آرام سے اس کے لیے میدان کھلا ہوا ہے اور دین جو ہے اس کی شکارگاہ بن جاتا ہے. تو یہ چیز مناسب نہیں ہے اور یہ بہت وسیع موضوع ہے، پھر اس پر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. اہل علم حضرات ہیں جو تحقیق کا کام کرتے ہیں اور جو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جدید وسائل نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، جو بہت سارے اچھے ویب سائٹ ہیں جیسے kitabusunnat.com ہے، ان سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح جو ڈیجیٹل لائبریریاں ہیں دنیا میں بھر میں پھیلی ہوئی ہیں، اس میں جیسے موسوعہ شاملہ ہے عربی میں، تو اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس سے جو ہے اپنے دعوت کے کام میں بھی اور تعلیم اور تالیف کے کام میں بھی وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو جدید وسائل ہیں یہ ہماری ضرورت بن چکے ہیں، بلکہ مجبوری بن چکے ہیں. ان کا اچھے سے استعمال ہونا چاہیے اور ان کے شر سے خود بھی بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی بچانا چاہیے. اور اس سلسلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ منظم طریقے سے اسے انجام دیا جائے، انضباط ہو اور اپنے دعات کو، طلباء کو اس کی شروع سے ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جدید وسائل سے دعوتی میدان میں صحیح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور جو اس کے نقصانات اور مضرات ہیں ان سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.